हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। को खरीदा नहीं जाता, खुशबू से गुलिस्ता को निकाला नहीं जाता, जन्नत में न खींचो नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। जन्नत में न खींचो नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। और ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर शख्स को महफिल में बुलाया नहीं जाता। जो उम्मीद कभी हो पढ़ाए नहीं जाते, बूजहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। और सरकार के लंगर की ये तासीर है कैसर कि गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। कभी गौसे आजम के नाम का मुर्गा तो कभी इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा, ये सुन्नियों के मुकद्दर में माशाअल्लाह था, है और रहेगा। हज़रात बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम लोग आए दिन जलसों में रहते हैं, सुनाने वाले हर जगह अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम वो जलसे होते हैं जहाँ सुनाने वाले तो अच्छे हो ही हो लेकिन सुनने वालों का भी जवाब नहीं। और उन्हीं में बीबी पूर और उसके अतराफ का ये अज़ीमुश्शान मजमा हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद ज़फ़र मसूद साहब बड़े नूर पर जलवाबार हैं। हज़रत अल्लामा हम्माद अनवर साहब क़िबला की आमद है। लेकिन मैंने शुरू में ये कहा था बीबी पूर वालों के लिए मैं या नहीं और आप मेरे लिए नहीं। एक गुजारिश करूँ से कबूल फरमाएंगे आप लोग? हाथ उठाकर बताइए। चंदा नहीं किया जाएगा। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस हो, ये शहीद आज़म, उसमें भी चंदा नहीं अवामी, इसमें भी अवामी चंदा नहीं। माशाअल्लाह वो भी हमारे हाजी शफीर साहब के शहजादेगान मुनक्किद क्या करते हैं और ये जनाब असरार अहमद मरहूम साहब के साहबजादेगान मुनक्किद करते हैं। आप हज़रात का ताउन इस हैसियत से जरूर होता है कि माशाअल्लाह आप हज़रात इनके शरीके सफर बनते हैं, सवाब इन्हें भी और आपको भी मिला करता है। एक गुजारिश ये है कि देखिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था हमारे खुतबा शुरा बहुत दूर से सफर की तमाम तर सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जलसों में पहुंचते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुकम्मल अपने खुलूस व वफा का पैकर बनकर के उनकी मेहमान नवाजी की जाए, उन्हें समाअत किया जाए। लिहाजा आने वाले खतीब बहुत बेहतरीन खतीब है, आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। इल्म फन का जबरदस्त मुजाहरा होगा, अज़मते अहले बैत वाक़े करबला की मंज़र कशी होगी। आपसे गुजारिश ये है कि वो लोग जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं और जो बिल्कुल युवा कहलाते हैं, नौजवान युवा, आप क्या इतना नहीं कर सकते इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए? वो इमाम हुसैन और वो हज़रत अली असगर जो 3 दिनों तक भूख और प्यास रहने के बाद जामे शहादत नोश फरमा करके शहादत नोश फरमा करके इस्लाम को जिंदगी जावेदानी अता कर दी। आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आपसे ये मुतालबा है कि आप पीछे वाले हज़रात उठें और 10-20 लोग कम से कम आगे आकर के बैठ जाएं, ताकि लगना चाहिए कि माशाअल्लाह मजमा बेदार है। अब मैं गिनती कर रहा हूँ 10 लोगों की मैंने फरमाइश की है, अब तक तो 10 लोगों को आ जाना चाहिए था। देखिए हाँ माशाअल्लाह 1 2 3 4 ये 5 6 माशाअल्लाह आ जाइए बड़ी तेजी से भाई। कोई चंदा थोड़ी मांगा जा रहा है कि 500 वाला कौन है, 1000 वाला कौन है, 1100 वाला कौन है। हालांकि वो भी आपसे कहा जाएगा तो आप उसमें भी पीछे नहीं, यकीन है। आगे आइए, नीचे आकर के बैठिए भाई। कोई जरूरी नहीं है, कुर्सी लगाई जाती है उन लोगों के लिए जो उम्र के उस दहलीज तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें जरूरत रहती है आराम की। अरे भाई नौजवान साहब ये लाल शर्ट वाले तुम वहां से उठे यहाँ कर बैठ गए यार, दिल करे तो ये कुर्सी अपने घर लेकर चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इकरार वही समझेंगे, लेकिन अभी तो कम से कम यहाँ बैठो। और आगे आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। हाँ ये मत सोचिए कि फर्श गंदा है, कपड़ा दागदार हो जाएगा, खुदा की कसम ये दाग धब्बे मैदान बशर में गवाही देते हुए नजर आएंगे। इमाम हुसैन की मजलिस में बैठे आप, अब आज के इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। कुछ लोग अभी भी सोच रहे यार मैं हाथ उठाऊं ना उठाऊं, हाथ खड़ा करूं ना खड़ूं। अगर हाथ है तो फिर सोचते क्यों है भाई? हाथ है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हम्माद अनवर साहब क़िबला बरकाती खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां जहां गुलामे अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जहां गुलामे अली तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जहां पे सर के भी कटने का खतरा रहता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं।
شرط یہ ہے کہ آپ کربلا کی یادوں کو صرف سنیے ہی مت، دل میں ان کے درد کو محسوس کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جس دن سے آپ احساس اپنا بیدار کر لیں گے، یقین جانیے آپ کی زندگی میں انقلاب آتا چلا جائے گا۔ وہ بھی سید ظفر مسعود صاحب اللہ کی جلوہ گری میں یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم سب کی حاضری رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جانتے ہیں آپ میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسا ذی علم ذی اور ہوش مند دانش مند ایسا آدمی ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہو، مسلک سے تعلق رکھتا ہو اور مظفر حسین صاحب کو چوشوی کو نہ جانتا ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو نہیں جانتا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے ابھی تک مسلک کے سارے لوگوں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ مظفر حسین کچھوچوی اس خطیب کا نام ہے جس کی خطابت سے جملے چرا کر لوگ اپنی خطابت کو زینت بخشتے ہوئے نظر آئے ہیں اور آج تک بخشنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے یہاں پر جلوہ گر ہیں اور انہی کی جلوہ گری میں ان کی دعائیں لینے کے لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج 1450 سال گزر گئے، سید ظفر مسعود صاحب قبلہ کا اثر اور آپ کے اثرات اسی طرح ہمارے دلوں میں مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح کل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں مرتب ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یقین جانیے ان کی جلوہ گری اور ان کا رشتہ اور ان کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا ہے۔ 1450 سال کے بعد بھی، جنازے اٹھنے کے بعد بھی، تدفین و تجہیز و تکفین کے سارے کام ہو جانے کے بعد بھی ان کا رشتہ رسول اللہ سے کیسا ہے، آئیے ہم اور آپ ان کی دعائیں لینے کے لیے سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بار میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیجئے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ رات کے اس حصے میں یہ قوم ابھی بھی تھکی نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کبھی تھک ہی نہیں سکتی۔ آپ تھکنے والی قوم ہی نہیں ہیں۔ آپ عرب سے یوروپ چلے تھے پیدل تو بھی تھکے نہیں تھے، عرب سے آئے تھے سندھ پیدل تو بھی تھکے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا انسان ہو تھکتے کیوں نہیں ہو؟ جواب آیا تھک جاتا، کیا کریں عشق رسول ہمیں تھکنے نہیں دیتا۔ یہ تیسرا پہر ہے، آپ لوگوں سے ایسی امید میں ہرگز نہیں رکھتا کہ آپ کوئی ایسا ثبوت یا کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا حوصلہ کہیں سے پست ہوتا ہوا نظر آئے یا ہمت میری ٹوٹتی ہوئی نظر آئے، بلکہ حسین کا تذکرہ 1450 سال سے کیا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ جب قومیں اپنے حوصلے کھونے لگ جائیں اور ہمتیں ٹوٹنے پر آ جائیں اور جب یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگ جائیں تب ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے حسین کا ذکر کیا جائے تاکہ جہاں جہاں کربلا کا ذکر ہوتا ہے وہاں حوصلے بلند کر دیے جاتے ہیں، ہمتیں پھر سے زندہ کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے رات کے اس حصے میں اپنے حوصلوں کو بالکل مٹنے نہ دیں اور میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ پروردگار ہم جتنے یہاں موجود ہیں بالخصوص بالعموم جہاں کہیں بھی سنی مسلمان بستے ہوں، ہر ایک کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اب میری گفتگو سنیے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ایک پرچہ لے کر، آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کیا خیال ہے امام صاحب احمد رضا خان فاضل بریلوی، بڑا ہم نے آپ کا نام سنا ہے، دنیا آپ کو سارے حضرت سے اعلیٰ سمجھتی ہے اور اعلیٰ کہتی ہے، ہم نے سنا ہے آپ جیسا کوئی مفتی نہیں ہے، ہم نے سنا ہے آپ جیسا کوئی فتویٰ نہیں دیتا، ہم نے سنا ہے آپ جیسا کوئی علم نہیں رکھتا، ہم نے سنا ہے آپ جیسا اس زمانے میں کوئی نہیں ہے، ہم بس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا مسئلہ پوچھو۔ انہوں نے پوچھنا شروع کیا، ایک کاغذ پر ایک فتویٰ لکھا، فتوے میں لکھا ہوا تھا کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان دین شرع متین کہ اگر کسی عورت کا آدمی مر جائے تو کیا عورت اس کو غسل دے سکتی ہے، یا آدمی مر جائے یا عورت مر جائے تو کیا مرد اسے غسل دے سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی روشنی میں اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کی تقلید کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر مرد مر جائے تو عورت کسی بھی حال میں غسل دے سکتی ہے بعض کنڈیشن کے تحت۔ عدت وغیرہ کا مسئلہ آپ نے بیان کیا اور اس کے بعد آپ نے دو ٹوک لفظوں میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورت مر جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، میں علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں اور ان کی مقدس جماعت یہاں پر جلوہ گر ہے اور میری ہر بات پر اصلاح کی ہماری کوشش کرتی ہوئی نظر آئے گی اس امید کے ساتھ۔ اب آپ
ملاحظہ کریں، لیکن ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے ثبوت دیجئے کہ آپ سب مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں ہماری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر فرما، ہمارا اختتام بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر فرما۔ سید ظفر مسعود صاحب قبلہ کی موجودگی اور ان سے دعاؤں کی امید لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، نہیں اگر عورت مر جائے تو مرد غسل ہرگز نہیں دے سکتا۔ انہوں نے سوال کیا حضرت کیوں نہیں دے سکتا؟ اب انہوں نے کہا سنیے کیوں نہیں دے سکتا۔ مرد مر جائے تو عورت سے تعلق مرد کا اس وقت تک کسی حد تک رہتا ہے جب تک عدت وغیرہ کا مسئلہ پورا نہ ہو، لیکن جب عورت مر جائے تو مرد کا تعلق پوری طرح سے عورت سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی، وہ غیر محرم ہو چکی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا غیر محرم کے سامنے آپ نہیں آ سکتے، بس وہی حکم جاری ہوگا جو انسان کی زندگی میں جاری ہوتا نظر آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ دونوں کا تعلق ٹوٹ چکا، وہ سب تک زندہ تھے تب تک میاں اور بیوی تھے، اب مر گئے، نہ میاں رہے نہ بیوی رہی، دونوں جدا جدا ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا حضرت اگر دنیا میں یہ دونوں جدا ہو گئے اور مرد غسل نہیں دے سکتا تو پھر مجھے بتائیں امام حاکم کی روایت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ فاطمہ الزہرا کو غسل خود مولا علی نے دیا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے اور خود کو اعلیٰ حضرت کی غلامی پر لا کر اپنی غلامی پر ناز کرتے ہوئے نظر آئیے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں شاید آپ نے علت پر غور نہیں کیا، ہم نے کہا مرد غسل نہیں دے سکتا کیونکہ دونوں کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور رہ گئی بات علی اور فاطمہ کی، امام حاکم ہی کی کتاب صحیح الاسناد حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایڑی چوٹی کے ہر رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، میرا رشتہ دنیا میں جڑا ہے قیامت تک جڑا رہے گا۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اب اگر کوئی 21ویں شتابدی میں اپنی بد نصیبی کی وجہ سے آپ سے کہتا ہوا نظر آئے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے کیوں ہو، تو ان سے جواب دینا اعلیٰ حضرت واحد ایسے مفتی ہیں جن کے فتووں سے بھی عشق رسول کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان یہ ہے، یہ تعلق ہے رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی اولاد کا کہ کبھی ٹوٹتا نہیں، یہ خدا کے رسول کا فرمان ہے۔ ایک بات اور آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، 21ویں صدی ہے، علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، آپ موجود ہیں، آپ میں سے ہر ایک آدمی جب پیدا ہوا تھا تو پہلی آواز جو اس کی گئی تھی اس کے کانوں میں لفظ اللہ اکبر کی گئی تھی، لا الہ الا اللہ کی گئی تھی۔ جوانی تک مسجد دیکھتا ہوا جوان ہوا اور باضابطہ لوگوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھتا ہوا وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا، اور جب آخری وقت آیا تو آخری میں یہی تمنا کرتے ہوئے وہ مر گیا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جانتے ہیں ممالک عرب میں ایک اور بزرگ رہا کرتے تھے، بہت بڑے سوال کا انہوں نے جواب دیا جو 21ویں صدی کے نوجوان سینوں پر داغا جا سکتا ہے اور داغا جا رہا ہے۔ کیوں کیا ہے اس کمیٹی نے حسین کا تذکرہ؟ شہید اعظم نام رکھا ہے ان کا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام پر آئے ہیں جلسہ کرنے، روپیہ خرچ کرنے، راتیں برباد کرنے، نیند سے جاگ رہے ہیں۔ جائیے آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، جائیے کیا آپ کے پاس کوئی مصروفیات نہیں ہے؟ وہ بھی سید ظفر مسعود اور ان جیسے تمام سید زادوں کو بلا کر ان کو ان کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جائیے عبادت کیجیے ثواب ہوگا، جائیے نماز پڑھیے عبادت ہوگی، جائیے زکات کا اہتمام کیجیے عبادت ہے، جائیے روزہ رکھیے عبادت ہے، جائیے تبلیغ کیجیے عبادت ہے۔ آپ آئے یہاں پر جلسہ سننے کے لیے، آپ آئے ان کی فضیلت سننے کے لیے، کیا دے سکتی ہے فاطمہ الزہرا کی محبت آپ کو؟ کیا تمہیں عطا کر سکتی ہے رسول اللہ کی ذریت؟ اور کیا تمہیں قیامت کے دن یہ چیزیں نفع دیں گی، فائدہ پہنچائیں گی؟ ایک بہت بڑا سوال جو پچھلے 1300 سال سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اسی سوال کی بنیاد پر اس امت سے جس امت سے یہ امید کی گئی تھی کہ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد یہ امت بھی ایک نظر آئے گی، ایک خدا کا تصور لینے کے بعد بھی یہ امت ایک نظر آئے گی، ایک
قرآن ان کے پاس پہنچانے کے بعد یہ امت ایک نظر آئے گی، ایک رسول اللہ دینے کے بعد ان کے پاس ایک ہی لوگ نظر آئیں گے. لیکن شومی قسمت یہ امت نہ جانے کتنے دھڑوں میں بڑھ چکی ہے، اور نہ جانے کتنے فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور نہ جانے کتنی جماعتوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امت مسلمہ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ سے کہنا چاہوں گا، کربلا کے ایوان سے ایک بہت بڑا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگوں کبھی بھی دو مت ہونا، کبھی بھی الگ الگ مت ہونا. مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، آپ ایک رہو یا دو رہو، کم رہو یا زیادہ رہو، ہمیشہ ایک رہنا. آپ نے دیکھا نہیں، ادھر 22,000 تھے، ادھر 72 تھے، ایک بار ایک ہوئے تھے. آج تک 22,000 کی ماتیں ماتم کر رہی ہیں. ایک بار ایک ہوئے تھے. آپ کی وحدت، آپ الگ الگ. مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے وہ امت جس امت کے ہر قدم پر وحدانیت کا تصور دیا گیا ہو، ہر کلمے میں وحدت کا شعور پایا جاتا ہو، اور اس امت کو ایک کرنے کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا ہو. وہ امت اتنے دھڑوں میں بڑھ جائے گی، کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا، اور نہ کبھی بزرگوں نے ایسی توقعات کی ہوں گی اور امیدیں کبھی کی ہوں گی. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے مذہب، اسلام کا مذہب توحید کا مذہب ہے. توحید کے معنی میں ایک پایا جاتا ہے، توحید کے معنی میں وحدت پائی جاتی ہے، اور یہی وحدت آپ سے بھی وحدت کی امید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی لیے قرآن ایک آیا. آپ نے کبھی کلمے کی بناوٹ دیکھی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی. لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور ہے، محمد الرسول اللہ کی حقیقت اور ہے. اور میں آپ کی پڑھائی لکھائی اور آپ کی تعلیم پر اگر بھروسہ کروں تو ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ان علماء کرام کے حوالے سے. کلمہ آپ نے سنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ رسول نہیں، رسول اللہ نہیں، دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. جب دونوں کی حقیقت الگ الگ بیان کرنا ہو تو زبان دانی جو رکھتے ہیں اور جو لوگ لنگوسٹک ہوا کرتے ہیں، جن لوگوں نے باضابطہ زبان پر عبور حاصل کیا ہے، بھاشاؤں پر باضابطہ وہ ماہر نظر آتے ہیں، ان سے پوچھئے وہ کہیں گے جب ایک دو کلمے ہوں اور دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہوں تو بیچ میں لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے. لفظ واو استعمال عربی میں کیا جاتا ہے اور اینڈ استعمال انگلش میں کیا جاتا ہے. لیکن قربان جائیے اس کلمے کی وحدت پر کہ دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دونوں کلموں کے بیچ سے واو غائب ہے، اس میں واو نہیں ہے. ہم نے کہا پروردگار ایسا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا نادان، تاکہ دنیا جان لے مصطفیٰ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے تیرے درمیان واو آئے یہ بھی تیرا رب برداشت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، وحدت کی شریعت، شہید عالم کانفرنس، عظمت اہل بیت، وحدت کی یہ کوشش کی گئی. لیکن کیا کریں، انسان ہمیشہ سے انتشار کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا ہے. جانتے ہیں انسانوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا کہ اسلام کی خدمت کریں گے، وہ کھڑے ہو گئے ایک پالے پر. یہ ابو بکر کا پالا ہے، خبردار حسین ادھر مت آنا. یہ عمر فاروق کا پالا ہے، خبردار علی ادھر مت آنا. یہ عائشہ صدیقہ کے ماننے والے ہیں، خبردار فاطمہ ادھر مت آئیے گا. اور ادھر ایک پالے کے لوگ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ٹوپی لگا کر رکھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر ہی اپنے آپ کو اس میں داخل کیا تھا. انہوں نے کہا خبردار ابو بکر ادھر مت آئیے گا، ادھر حسین رہتے ہیں. عمر فاروق ادھر مت آئیے گا، ادھر حسن رہا کرتے ہیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، شیعان اہل بیت ہیں. ہم صحابہ کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے. ادھر صحابہ کے ماننے والوں نے کہا نہیں نہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. ابو بکر نے فاطمہ کے ساتھ غلط کیا تھا معاذ اللہ، حسن حسین کے ساتھ غلط کیا تھا عمر فاروق نے معاذ اللہ، مولا علی کا حق
छीना गया सहाबा के हाथों, माअज़ल्लाह ये हमारी धाराएं हैं और यही हमारी इत्तेकादी मसाइल हैं, सारी दुनिया में फैला दिया गया। जो अबू बकर की तारीफ करे वो कभी अहले बैत का मानने वाला नहीं हो सकता, और जो हसन हुसैन की तारीफ करे वो कभी सहाबा के मानने वाले नहीं हो सकते। ये दो फिरके बने, दीनी भी थे और सियासी भी थे, इनके दोनों मकासद थे। एक फिरके को आप शिया कहते हैं और दूसरे फिरके को आप वहाबी कहते हैं। आप कहेंगे हम्माद अनवर टॉपिक क्या है आपका, वो बताइए। आज मैं बताना चाहता हूँ खुदा की कसम, करबला के ऐवान से जो पैगाम आप तक पहुँचना चाहिए, और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो कुछ वहाँ पर हुआ, उसके बाद आपको जो कुछ भी वो बहता हुआ खून बताना चाहता है, वो यही बताना चाहता है हालात चाहे जैसे हो, एक एक करके अगर गिरने की नौबत आ जाए गिर जाना, लेकिन अपने मोमिन भाई का दामन कभी मत छोड़ना, एक होकर रहना। ये ऐवान करबला से पैगाम आता है हमारे लिए और आपके लिए। इन लोगों ने क्या किया, एक बनाया ग्रुप शिया का, एक बनाया ग्रुप वहाबियों का। वहाबियों ने कहा कि हम तो सीरत सहाबा मनाएंगे, हम तो अबू बकर के मानने वाले हैं। शियों ने कहा हम फातिमा ज़हरा के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। वो गलत है, उन्होंने कहा वो गलत है। मसलके आला हजरत से पूछा हमने, आला हजरत बड़ी दिगरगूनी है दुनिया में, आप ही रहनुमाई कीजिए। वो कहते हैं अबू बकर गलत, वो अबू बकर मौला अली को पसंद नहीं करते थे, वो कहते हैं कि मौला अली अबू बकर को पसंद नहीं करते थे। आप बताइए हम क्या करें? तो आला हज़रत ने फरमाया अबू बकर की फजीलत किसी शिया से पूछने की जरूरत नहीं है, और फातिमा ज़हरा की फजीलत किसी वहाबी से पूछने की जरूरत नहीं है। जानना चाहते हो तो खुद जाओ अबू बकर से पूछो, वो बताएंगे कि अली की फजीलत क्या है। जानना चाहते हो कि उमर क्या है तो जाओ फिर मौला अली के पास, वो बताएंगे कि उमर क्या है। वो लोग जो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं उनसे हट जाओ। लोगों किसने कह दिया कि मसलक आला हजरत तोड़ने वाला मसलक है? ये तो हर एक को जोड़ रहा, जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तोड़ने वाले जो थे उनका तो जाहिर बयां हो गया कि कौन हमें तोड़ रहा है। जो जोड़ रहा है खुदा की कसम उसी का नाम आला हजरत है, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्हीं में से एक आदमी ने सवाल किया, क्या ख्याल है आपका सैयद ज़फ़र मसूद के बारे में? क्यों आपके बगल में बैठे हुए हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, क्या मिल जाएगा इससे आपको? इनको बुलाने के बाद इनके नाम पर नारा लगा रहे हैं। बीबीपुर के जितने नौजवान है सबको आगे बैठा लिया गया है। इसमें इमरान नाम का भी होगा, इरफान नाम भी होगा, अब्दुल्ला नाम का भी होगा। इसको देर हो रही होगी अपने घर में, रोज रात में इस वक्त वो व्हाट्सएप चलाता था या फेसबुक पर किसी से चैटिंग करता हुआ नजर आता था। आज पकड़कर इसे आपने सामने बैठा दिया, न जाने क्या सोचकर। रोज रात में ये इस तरह नहीं बैठते टोपी लगाकर अल्लाह की बारगाह में, रोज रात में इनके हालात कुछ और हुआ करते हैं। आज इनके दिल से पूछे क्या बीत रही होगी। इतना बड़ा जुल्म आप कर रहे हैं, सामने सैयद को बैठाकर इन नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। छोड़िए इनको, इनकी आजाद जिंदगी इनको जीने दीजिए। और अगर इनका इबादत करने का मूड हो जाए तो फिर इनसे कहिए फजर की नमाज पढ़ें। इबादत करने का मूड हो जाए तो फिर इनसे कहिए चले जाएं मदरसे और कुरान पढ़ें। इबादत का मूड बन जाए तो इनसे कहिए कि रोजे रखें, नफली रोजे रखें। और साथ ही साथ आपने ख्वातीन इस्लाम को भी परेशान कर रखा है। क्या दे सकते हैं? सैयद ज़फ़र मसूद साहब क़िबला या फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटों की मोहब्बत अब वो कहते रहे। उसके बाद मेरे दिल ने कहा अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया नादान घबरा मत, शेख इब्न अरबी की किताब उठा। तसव्वुफ में बड़े एहतराम की निगाह से ये देखे जाते हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। आपने कहा मेरी किताब उठाओ, मैंने कहा हुजूर आपकी किताब का नाम? उन्होंने कहा मेरी किताब का नाम मुसामिरातुल अखयार है। मैंने कहा हुजूर पढ़ना शुरू करूं? कहा पढ़ो और सारी दुनिया को बताओ, ताकि बीबीपुर में जलसे के बाद जब ज़फ़र मसूद का ये लोग अपने हाथों को बोसा दें और पैरों को बोसा दें तो फख्र से अपना सीना तान कर कहे सिर्फ बोसा देकर नहीं आए, इबादत करके आए हैं। हमने कहा हुजूर पढ़कर सुना दूं? कहाँ पढ़कर सुना दो? मैंने पढ़ना शुरू किया। शेख इब्न अरबी रिवायत करते हैं, मुमालिक अरब में एक शेख रहा करते थे, बूढ़े हो चुके हैं। वो रिवायत करते हैं अपने बारे में, बचपन में मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था। आज की माएँ भी दूध पिलाती हैं, लेकिन जानते हैं आज की माएँ जब दूध पिलाती हैं तो बच्चा जवान होकर सड़क छाप रोमियो बनता है। पहले की माएँ जब दूध पिलाती थी तो दूध के साथ अपना इश्क़ रसूल भी मुंतकिल कर दिया करती थी। बच्चा
جب جوان ہوتا تھا, جوانی کی دہلیز پر پہنچتا تھا, تو جانتے ہیں اس کی تمنا بس ایک ہوتی تھی, جیسے کہ ان کی ایک تمنا تھی, کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ راہ دیتا, اتنا پیسہ دیتا, اتنا ذریعے و وسائل سے مجھے نوازتا, میں بھی حاجیوں کے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتا, کعبہ جاتا, زیارت کرتا, طواف کرتا, منا جاتا, مزدلفہ جاتا, سعی کرتا, اپنے طرز کو پیش کرتا, گنبد خضرا جاتا, سنہری جالی کو چومتا, بوسہ دیتا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں روتا, آنسوؤں کو گراتا اور یہ دعا کر کے وہیں پر مر جاتا کہ حضور کبھی بھی اب یہاں سے اپنے غلام کو لوٹانا مت, کاش کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے. ہر سال میں اپنی نم آنکھوں کے ساتھ حاجیوں کے قافلے کو روانہ کرتا ہوں, سب حج کرنے جاتے ہیں, میں حج کرنے نہیں جا پاتا. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کاش کہ آخری وقت اللہ تعالیٰ مجھے حاجی بنا دے. یہی تمنا شیخ صاحب کی بھی تھی. شیخ صاحب نے کہا 10 سال گزرے, 20 سال گزرے, حج نہیں کر پایا, 30 سال گزرے, حج نہیں کر پایا, 65 سال کا بوڑھا ہو گیا, حج نہیں کر پایا. اب تو دامن سے امیدیں بھی دامن چھڑانے لگی اور ایسا لگنے لگا کہ 65 سال کے بعد شاید تم زندہ نہ رہ پاؤ, شاید تمہاری قسمت میں حج نہ ہو, شاید اللہ تعالیٰ قبول نہ کر رہا ہو. لیکن جب کوئی خیال ایسا آتا جس سے میں اپنا حوصلہ کھو رہا ہوں, تب گنبد خضرا یاد آ جاتا, کیونکہ ساری امیدیں وہاں سے برآ جایا کرتی ہیں. اس لیے بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج سے بہریاب فرمائے گا, بہرور فرمائے گا. ایک سال ایسا آیا, شیخ صاحب اپنے گھر سے چلے, بسط مسرت چلنے کے بعد راستے میں ایک آدمی ملا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کہاں چل دیے؟ کہا بیٹا جا رہا ہوں آج وہ تمنا پوری کرنے جس کی صدیوں سے میں تمنا کر رہا تھا. اللہ نے میری تمنا آج پوری کر دی ہے. میں بھی جا رہا ہوں قافلے سے ملنے, ابھی وہ نکلنے والا ہے حج کے لیے. میں بھی حج کروں گا, طواف کروں گا, زیارت کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کروں گا, سجدے کروں گا, واپس آؤں گا. دنیا مجھے بھی مبارکباد پیش کرے گی, ہم مجھ سے کہے گی حاجی صاحب مبارک ہو, میں بھی حاجی کہلاؤں گا. اس نے کہا شیخ صاحب بسط مسرت جائیے, اللہ مبارک فرمائے. شیخ صاحب آگے بڑھے, ایک عورت مل گئی, السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. بیٹی کیا بات ہے؟ عورت نے کہنا شروع کیا, شیخ صاحب پہلی بار خوش دیکھ رہی ہوں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم, اللہ نے مجھے اتنا زیادہ راہ دے دیا ہے, میں بھی حج کر سکتا ہوں, سفر کا خرچ استعمال کر سکتا ہوں, برداشت کر سکتا ہوں. جا رہا ہوں حج کرنے, جا رہا ہوں گنبد خضرا, جا رہا ہے یہ قریب 65 سال کی عمر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے درد کا اظہار کرنے کے لیے. کہا شیخ صاحب چلے جائیے گا, بس ایک التجا سن لیجیے. کہا بیٹی آج کے دن مت روکو, آج کچھ سننے کا ماحول میں بنانا نہیں چاہتا, آج تو بس مجھے سامنے اللہ کا در یاد آ رہا ہے. کہا شیخ صاحب چلے جائیے گا, بس ایک التجا سن لیجیے, اللہ آپ کو مبارک فرمائے. اس نے کہا ٹھیک ہے کہیے. شیخ صاحب نے سننا شروع کیا. عورت نے پوچھا شیخ صاحب کیسی لگ رہی ہوں؟ انہوں نے کہا بہت پریشان لگ رہی ہو, مصیبت زدہ لگ رہی ہو, چہرے سے بھوکی لگ رہی ہو, پیاسی لگ رہی ہو, کلفت میں لگ رہی ہو, تکلیفوں میں لگ رہی ہو. اب اس عورت نے کہنا شروع کیا شیخ صاحب صحیح سمجھا آپ نے, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میرے 4 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں, ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں, منہ میں ان کے دانا نہیں, پانی کے لیے ایک قطرہ بھی دینے کے لائق میں نہیں رہی. غیرت جواب دے رہی تھی کس کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلاؤں, لیکن ماں کی ممتا جو ہے مجبور ہو گئی اپنے بیٹوں کے لیے, نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو جائے. شیخ صاحب آج ایک روٹی کھلا دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو مبارک فرمائے گا. اب شیخ صاحب مزبزب ہو گئے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی زمین کی طرف. ایک طرف بھوکی عورت ہے, ایک طرف برسوں کی تمنا ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. جانتے شیخ صاحب نے کہا پروردگار کیا کرنا چاہیے؟ عقل نے کہا شیخ صاحب چھوڑو عورت کی بھوک, جاؤ حج کرنے, نہ جانے اگلے سال تمہارے ساتھ زندگی ہو یا نہ ہو. اور دل کہہ رہا تھا شیخ تو تو مسلمان ہے, مسلمان کب کسی کی بھوک برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے بیٹے, اس کی بیٹے یتیم ہیں اور تو انہیں بھوکا چھوڑ کر چلا جائے گا. آخر میں دل کی جیت ہوئی, شیخ صاحب نے سالہ زادہ راہ اٹھا کر اس عورت کو دیا اور اللہ سے دعا کی پروردگار اگلی سال اس بوڑھے شخص کو توفیق دیجو, اگلے سال میں حج کرنے آؤں گا, تیری بارگاہ میں آؤں گا. اتنا کہنا تھا شیخ صاحب, اور شیخ صاحب نے سارا پیسہ دیا, وہ گھر چلے آئے. 40 دن کے بعد جب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا, شیخ صاحب گئے سب کو مبارکباد پیش کرنے, مبارک ہو آپ نے حج کر لیا, مبارک ہو آپ نے حج کر لیا. شیخ صاحب ہر کسی سے کہتے جاتے مبارک ہو آپ نے حج کر لیا, تو ہر کوئی شیخ صاحب سے کہتا جاتا مبارک ہو شیخ تم
نے بھی حج کر لیا، مبارک ہو شیخ تم نے بھی حج کر لیا۔ اب شیخ صاحب رونے لگے، یا اللہ کیا یہ لوگ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں تھا، میں نے تو سارا پیسہ اس عورت کو دے دیا تھا۔ پروردگار شاید میری مفلسی کا مذاق اڑانا شروع ہو چکا ہے، لوگ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ میری مفلسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پروردگار میں غریب آدمی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، بہت غربت کی مار جھیلی ہے۔ یہ کہتے کہتے شیخ صاحب اپنے گھر آئے، اور یہ شیخ صاحب سوچ ہی رہے تھے کہ پروردگار شاید میں حج کرنے کی تمنا رکھتا تھا، اور حج کرنے کی تمنا نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، جذباتی بنا دیا، اور جب میں حج کرنے نہیں جا پایا تو انہی لوگوں نے میرا مل کر میری غریبی کا مذاق اڑایا۔ دیکھو اس بوڑھے کو بہت حج کی تمنا کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کر پایا۔ شاید شیخ صاحب وہ سمجھے، ایک بار آئیے ہم سب مل کر آگے کی گفتگو سنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ بھی بیان کرنا ہم چاہیں اور آپ سننا چاہیں، آپ میری طرف توجہ دیجئے، اور ایک بار میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا علی، یا علی۔ اور کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ سوچ کر دیکھے کہ آج ظفر مسعود کے چہرے میں خدا کی قسم محبت سے دیکھو علی کا جلوہ نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہیں مت دیکھو سید زادے کو دیکھو۔ بی بی پور کے زندہ مسلمانوں، جس شریعت کے لیے حسین چل گئے کربلا کے میدان میں، اسی شریعت نے کہا جان بوجھ کر کسی بھی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے۔ آج ہر وہ آدمی حسین امام علی مقام کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا جو شریعت کی پامالی کربلا کے جلسے میں کرتا ہوا۔ میری بات سنیں غور سے، میری بات سنیں غور سے۔ کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا آپ لوگوں کے لیے ایسا ہے، آپ کو بتاؤں، ایک بار اور کہیے ذرا، مولا یا علی۔ آپ لوگ نہ کہیں، صرف آپ لوگ کہتے کہ کتنی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں کہ یا علی، اور یہ بلند آواز سے جانتے ہیں کیوں کہیں؟ سید غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ مرید کرتے لوگوں کو، سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ مرید کرتے لوگوں کو تو کہتے کہو میں تم نے اپنا ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ پر، وہ کہتا، اور اس کے بعد آپ کہتے 7 بار سینے پہ ہلکی ہلکی ضرب لگا کے بول یا علی یا علی یا علی۔ جب 7 بار وہ کہہ دیتا آپ فرماتے جا آج تو مرید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ الگ ٹائپ سے مرید کیوں کرتے ہیں آپ، یا علی کہلواتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم اللہ نے علی کے نام میں اتنی برکت دی ہے کہ کوئی مردہ دل علی کا نام لے لے اللہ اس کے دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ آج اگر تمہارے دل کہیں مڑ رہے ہیں اور مردہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دلوں کو زندہ کر لو اور علی کا نام لے لو، پھر کہو یا علی۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے ان جلسوں کو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں جلسہ ہر شے کا علاج بنایا گیا، اور جلسے کو ہر طرح کی تفریح گاہ سمجھا گیا۔ جلسوں محفل میلاد کو شومی قسمت بی بی پور کے مسلمانوں، آج میں اگر بھارت کی بات کروں اور انڈیا کی بات کروں تو خدا کی قسم بھارت میں ہر 10 کلومیٹر پر لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں، تہذیب بدلتی ہے، تمدن بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، انداز گفتگو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، جینے کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی اور کو دیکھتا تو افسوس نہیں ہوتا، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے۔ ہم جئیں گے اپنے گاؤں کے ریتی رواج کے مطابق۔ میرے یہاں شادی کے موقع پر عبداللہ نام کا دیوانہ بیگانے کی شادی میں ناچتا تھا اور ناچے گا۔ مسلم قوم کا نوجوان افراد، ینگ بلڈ، نیو جنریشن، جسے اپنے کاندھے پر ذمہ داریاں محسوس کرنی تھیں، آج وہ اپنے کاندھے پر ڈی جے اٹھائے ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دنیا سے کہہ رہا ہے یہودیوں تم کیا ناچو گے، تم سے زیادہ بے شرم تو ہم ہو چکے ہیں۔ آج مسلم نوجوان کے ہاتھ میں قلم پکڑا کر کہیے کہ ذرا اپنا نام کا مطلب لکھو، وہ نہیں لکھ پائے گا، سٹے کا نمبر اسے لکھنا آتا ہے۔
اسے یہ پتا ہے کہ سٹے کا نمبر کون سا لگایا جائے، اسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ جہالت میں جو قوم اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے اس قوم کو بربادی سے کوئی اور روک نہیں پاتا۔ تم وہ قوم، اسپین میں کتابیں اٹھائیے، آپ تاریخ پڑھیے، ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں تو تعلیم کا تو جنازہ خود ہم نے نکال دیا، تعلیم کا جنازہ نکال دیا۔ وہ قوم جس کے ہر گھر میں ہے ایک ایک آدمی کے لیے 10-10 ہزار کتب پر مشتمل لائبریری ہوا کرتی تھی، آج اس قوم کے بچوں کا حال یہ ہے وہ کتاب کی سپیلنگ تک نہیں بتا سکتے کہ اسے اردو میں کہتے کیا ہیں۔ وہ قوم کا بچہ کتنا بدنصیب ہے اور اپاہج اور لنگڑا اور لولا ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر فاتحہ دینے کے لیے مولوی ڈھونڈتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس قوم کا باپ کتنا بدنصیب ہے جو زندگی بھر سب کچھ کر پایا، اپنے بچے کو اس لائق بھی نہیں بنا پایا کہ اس کا بچہ اس کے لیے فاتحہ دے۔ اس قوم کے بچے ہیں جو باضابطہ سیلون میں جا کر کہتے ہیں باربر صاحب سنبھال کر کاٹیے گا، بال ہم لوگ ابو بکر کی طرح نہیں رکھنا چاہتے، مائیکل کسی انگریز کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، مائیکل جیکسن کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، رکی مارٹن کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، عمر فاروق کی طرح نہیں دکھنا چاہتے ہم۔ دیکھیے ہمارے کپڑے، ہوں مسلمان، پیدا بھی مسلمان کیا ہوا، تہذیب کا درد بھی ہے، تمدن کا بھی درد ہے، لیکن میرے محلے میں چلے جائیے پورا محلہ مسلمان ہے لیکن محلہ خود اسلام سے خالی نظر آتا ہے۔ لے جائیے اسلام کو کسی میدان میں، وہاں تذکرے کیجیے قرآن کے۔ ہمارے گھروں کے کمروں میں قرآن اور رسول اللہ کی باتیں پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو دولت کی بات ہوتی ہے یا کسی کی غیبت ہوتی ہے۔ میرے کمروں میں اب نہیں ہوگی بات شریعت کی، زمانہ گزر گیا۔ پہلے زمانے میں میاں بیوی بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے رسول اللہ کی، اب میاں بیوی بیٹھ کر بات کرتے ہیں دوسرے کی غیبت کی، دوسرے سے حسد کی، جلن کی۔ یہ ہے مسلم معاشرے کا ماحول۔ آپ اندازہ لگائیں 150 سال پہلے یہی قوم لال قلعہ بنوا رہی تھی، مالک آرڈر دے رہی تھی۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔